अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास इस्लामियात बाब सेशन आज हम उसका करेंगे हजरत इमाम जैद बिन अली। ये कौन है? जो हमने लास्ट टॉपिक हजरत जैनुल आबिदीन पढ़ा है, ये उनके बेटे हैं, उनके साहबजादे हैं। तो हम पढ़ते हैं कि हजरत इमाम जैद रज़ियल्लाहु अन्हु हजरत इमाम जैनुल आबिदीन के बेटे और हजरत इमाम हुसैन के पोते थे। पिछले जो हमने जैनुल आबिदीन थे वो थे हजरत हुसैन के पोते और हजरत हुसैन के बेटे और हजरत अली के पोते, लेकिन यहाँ पे वो जैनुल आबिदीन के बेटे और हजरत इमाम हुसैन के पोते हैं। ठीक है। आप अहले बैत इत्तहारात में नुमाया शख्सियत हैं। अहले बैत आप सल्लम का घराना। आप रहमत अलैह की वलादत बासादत 78 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में हुई। जो हमने लास्ट टाइम जैनुल आबिदीन की वलादत कब हुई है? 38 हिजरी को। और उसके कितने साल बाद? 78 हिजरी, ये 78 हिजरी में हुई। हजरत इमाम जैनुल आबिदीन के बेटों में हजरत इमाम बाकिर रहमत अलैह के बाद आप रहमत अलैह को नुमाया मुकाम हासिल है। सबसे पहले इनके भाई हजरत इमाम बाकिर, उन्हें ज्यादा हैसियत हासिल है, ज्यादा मुकाम हासिल है, और उनके बाद हजरत इमाम जैद बिन अली। आप रहमत अलैह बुलंद कामत कद को कहते हैं। ठीक है। हसीनो जमील, खूबसूरत, बावकार शख्सियत के हामिल इंसान थे। सिर्फ 13 साल की उम्र में कुरानी अलूम में महारत हासिल कर ली। अभी 13 साल के थे और कुरान पाक का इल्म आ गया। ठीक है। खलीफुल कुरान के लक़ब से मशहूर हुए। आप रहमत अलैह ने दीन इस्लाम की इशाअत व तबलीग के लिए हिजाज, शाम और इराक का सफर किया। कहाँ का सफर किया बेटे? इस तरह के एमसीक्यूज होते हैं, अंडरलाइन कर लिया करो। हिजाज, शाम और इराक का सफर किया। उसके बाद है हजरत इमाम जैद बिन अली ने हजरत मोहम्मद बिन हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हा की पोती सैदा रेता से निकाह फरमाया। आप रहमत अलैह ने बेशतर अलूम अपने वालिद हजरत इमाम जैनुल आबिदीन से और अपने भाई हजरत इमाम बाकिर से हासिल किया। हमने इसे पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि हजरत इमाम जैनुल आबिदीन बहुत बड़े आलिम थे, बहुत इल्म था उनके पास। तो इन्होंने अपना इल्म कहाँ से हासिल किया? उन्हीं से हासिल किया। ठीक है। अपने वालिद से और अपने भाई से, दोनों से। भाई का क्या नाम है? बाकिर। जब आप रहमत अलैह के वालिद माजिद हजरत इमाम जैनुल आबिदीन की वफात हुई तो आप 18 बरस के थे। अगर आपको एमसीक्यूज आए कि उनके वालिद की वफात के वक्त आपकी कितनी उम्र थी? 18 साल के थे। वालिद की वफात के बाद आप अपने भाई हजरत इमाम बाकर की सरपरस्ती में आ गए। अब उनका सरपरस्त कौन है? उनकी परवरिश करने वाला, उन्हें पालने वाला, उनका हर चीज का ख्याल रखने वाला उनके भाई हजरत इमाम बाकिर। हजरत इमाम जैद बिन अली मदीना मुनव्वरा के जेद और अकाबिर उलमा में मरकजी हैसियत रखते थे। वहां के जो बड़े बड़े आलिम थे ये भी उनमें शुमार होते थे। मुख्तलिफ इस्लामी अमूर, मुख्तलिफ इस्लामी अलूमो फन के माहिर थे। कुरात किसे कहते हैं? तलावत करते हुए वो जो लहजा होता है कुरान पाक का, वो। उसके बाद अलूमुल कुरानिया, कुरान पाक का सारा इल्म, और अकायद, जितने भी हमारे कायदा अकीदा, तौहीद, रिसालत, ये सारे इनके बारे में इल्म, और इल्मुल कलाम पर इन्हें मुकम्मल अबूर हासिल था, मतलब अच्छी तरह से उसे जानते थे। इल्म असूल हदीस के माहिरीन ने आपको हदीस रिवायत करने में ताबीन में से शुमार किया। अक्सर हदीस रिवायत की जाती है ना कि वो हजरत कोई भी हजरत हदीस रिवायत करते हैं कि इस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे फरमाया। हदीस रिवायत जिन्होंने देखा हो या सुना हो उस वक्त। ठीक है। तो हदीस रिवायत के लिए इनका शुमार होता है क्योंकि आपने जिन सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़ियारत की उनमें हजरत अबू तफील आमिर बिन वासला रज़ियल्लाहु अन्हा शामिल है, जिनका वसाल सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हा में सबसे आखिर में हुआ। ये वो सहाबा थे, इन्होंने इनसे मिले थे। सहाबा वो है जिन्होंने आप सल्लम के साथ जिंदगी गुजारी थी, और देखो ना, उन्हें सब बातों का इल्म था कि किस मौका पर आप सल्लम ने क्या फरमाया था, इसलिए ये उनसे मिल चुके थे, तो इन्हें पता था, इसलिए ये रिवायत कर सकते हैं। ठीक है। आप रहमत अलैह के भतीजे हजरत इमाम जाफर सादिक रहमत अलैह ने आप रहमत अलैह के इल्मी मर्तबे के बारे में फरमाया।
اب ان کے علم کی بات کر لیتے ہیں. ان کے بھتیجے نے کیا کہا ان کے علم کے بارے میں. اللہ کی قسم حضرت زید بن علی رحمت اللہ ہم میں سے سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والے ہیں, اللہ کے دین کی سب سے زیادہ سمجھ رکھنے والے ہیں, سب سے زیادہ صلح رحمی کرنے والے تھے. اللہ کی قسم دنیا اور آخرت میں اب ہم ان کی مثل کوئی بھی موجود نہیں ہے. اللہ میرے چچا پر رحم فرمائے, وہ سردار تھے. یہ انہوں نے ان کے بارے میں فرمایا, ان کے بھتیجے نے ان کے بارے میں فرمایا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے تقریباً 2 سال حضرت امام زید بن علی سے علمی استفاد کیا. مطلب 2 سال تک وہ اتنے بڑے عالم ہو کے 2 سال تک وہ انہی کی قربت میں رہے, انہی سے علم حاصل کیا. اس کے بعد ان کو فقیہ عالم حاضر جواب اور مسائل میں خوب وضاحت حاصل تھی. فقیہ فقیر جو اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیتا, عالم جسے بہت زیادہ علم ہو اور حاضر جواب فوراً. اکثر آپ لوگ کہتے ہو کہ اس کا جواب آتا تھا بس اس ٹائم یاد نہیں آیا, کوئی بھی بات کہے تو یہ حاضر جواب تھے, فوراً کسی بھی بات کا جواب دے سکتے تھے اور ہر مسائل کا انہیں حل بھی معلوم تھا, بہترین حل بتاتے تھے. ان کے علم کا یہ علم تھا کہ محدثین میں امام ابو داؤد اور امام ترمذی, امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے آپ رحمت اللہ سے حدیث مبارکہ روایت کی ہے. یہ وہ صحیح 77 میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, قرآن کے بعد اگر آپ کسی کتاب سے کیا کہتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ان میں سچائی ہے یا ان سے آپ کوئی آیت یا کچھ دیکھ سکتے ہو تو یہ وہ کتابیں ہیں. حکومت اسلامیہ کے قیام اور بقا مطلب اس کے قائم رہنے کی جو کوششیں صحابہ کرام خصوصاً آپ کے دادا جان حضرت امام حسین نے واقعہ کربلا 61 ہجری میں کی تھی, اس کی تلس آپ کو پتہ ہے حضرت امام حسین شہادت پائی, انہوں نے کربلا کا واقعہ سب کو پتہ ہے, تو یہ ان کا ذکر کر رہے ہیں. تو اس کا تسلسل میں آپ نے اپنے وقت میں انتھک بہت زیادہ کوششیں کی. آپ رحمت اللہ نے اپنے دور کے مظالم کے خلاف آواز بلند کی تو حضرت امام ابو حنیفہ نے آپ کا ساتھ دیا. ان کے دور میں بھی جو ظلم ہوا انہوں نے بھی اس کے خلاف آواز بلند کی. اہل بیت نبوت کے اس عظیم چشم و چراغ سے عوام الناس کی محبت کا یہ عالم تھا کہ 40,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. لوگ ان سے اس قدر محبت کرتے تھے, عوام الناس عام لوگ, تو ان میں سے 40,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ میں بیعت کی. ٹھیک ہے, فقیہ زیدیہ آپ کی نسبت ہی سے مشہور ہے. آپ رحمت اللہ کی شہادت کے بعد یمن میں باقاعدہ طور پر آپ سے منسوب زیدی حکومت بھی قائم ہوئی. آپ کے پیروکار کی ایک بڑی تعداد یمن میں پائی جاتی ہے. یمن کے لوگ جو ہیں انہی کی پیروی کرتے ہیں. حضرت امام زید بن علی نے اپنے آباء و اجداد اپنے والد دادا جتنی بھی ان کے پچھلی نسلیں ان کو کہتے ہیں آباء و اجداد کی سیرت و سنت. سیرت جو ان کی سیرت تھی, ان کا اخلاق تھا. سنت جو انہوں نے عمل کیا, پر عمل پیرا ہو کے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے ظالم و جور کی حامل قوتوں کا خوب مقابلہ کیا اور اپنے دادا حضرت امام حسین کی طرح زندہ و جاوید ہو گئے. زندہ و جاوید مرنے کے, دنیا سے چلے جانے کے بعد ہمیشہ زندہ رہنے والے. بہت سے لوگ ہیں آج سے کئی سال پہلے ہم لوگوں میں سے پردہ کر چکے ہیں, لیکن آج بھی وہ ہمارے دلوں میں ہمارے ہر جگہ وہ زندہ ہیں. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آئے اور دنیا سے چلے گئے, کسی کو علم تک نہیں ان کے آنے اور جانے کا. اسی لیے کہتے ہیں کہ کچھ ایسا کر کے مرو کہ تم لوگ مرنے کے بعد بھی زندہ رہو. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ رحمت اللہ لوگوں کو کتاب و سنت کی پیروی اور جابر بہت ظالم کو کہتے ہیں, حکمرانوں سے جہاد اور محروم افراد کی حمایت کی دعوت دیتے تھے. آپ رحمت اللہ قرآن مجید کے جید عالم تھے. آپ کی علمی آرا میں قرآن مجید کو مرکزیت حاصل تھی. آپ رحمت اللہ کے شاگردوں کی ایک طویل ایک بہت لمبی لسٹ تھی جو ان کے کیا کہتے تھے شاگرد تھے, ان سے قرآن سیکھنے آتے تھے, ان سے دین سیکھنے آتے تھے. آپ رحمت اللہ نے مختلف موضوعات پر متعدد کتابیں بھی نصب فرمائی. مطلب کہ بہت سارے موضوع ایسے ہوتے ہیں ان پہ انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی. حضرت امام زید میں اتحاد امت کا جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا تھا, ساری امت کو جوڑ کے رکھنے کا جذبہ. آپ اکثر فرمایا کرتے تھے واللہ میں پسند کرتا ہوں رات کے تارے میرے ہاتھ لگے اور وہاں سے گر کر میرے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور اللہ کی عوض میں امت محمدیہ میں اتحاد پیدا فرما دے.
خلافت اسلامیہ کے قیام کی اسی جدوجہد میں آپ نے 44 برس کی عمر میں 122 ہجری کو جامع شہادت نوش فرمائی۔ حجاز اور شام کو ملانے والی مشہور شہرہ موتا کے شمال میں 22 کلومیٹر کے فاصلے پہ ربہ کے مقام پر آپ کا مزار ہے۔ یہ لائن آپ لوگوں کو یاد ہونی چاہیے کہ آپ کہاں دفن ہیں۔ دور حاضر میں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم آپ رحمت علیہ کی سیرت و کردار، صفات، علم اور عبادات و ریاضت کو اپنائیں۔ آپ رحمت علیہ کی دینی اور معاشرتی زندگی کے مختلف گوشوں سے رہنمائی حاصل کر کے کیا کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کر کے کامیاب انسان بن سکے۔ پہلا ایم سی کیو، حضرت تمام زید بن کا لقب تھا، کیا لقب تھا؟ حلیف القرآن۔ والد ماجد کی وفات کے وقت آپ کی عمر تھی؟ اوکے، حضرت تمام زید بن علی سے منسوب فقہ ہے، فقہ زیدیہ۔ وصال کے وقت حضرت تمام زید بن علی کی عمر تھی 44۔ حضرت تمام زید بن علی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پہلے ان کا مختصر تعارف لکھیں تو اس میں پہلا پیراگراف آ جائے گا۔ بیٹے سارے بتا دیے۔ پہلے والا پیراگراف بتاؤ کن کے بیٹے تھے، کن کے پوتے تھے بیٹے، اور کہاں ولادت ہوئی، اس کے بعد بیٹے، ان کے بیٹے کا کیا نام ہے، ان کے بھائی کا کیا نام ہے، اور کس طرح یہ کیا لقب پایا، یہ سارا کچھ اس میں لکھ لو۔ پہلا پیراگراف ہے، اس میں سے آپ لوگ اگر ایک دو لائنیں آپ کو یاد نہ رہے تو کوئی بات نہیں، پر باقی یاد رہ جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کے علمی اور ادبی مقام کے بارے میں بتائیں۔ کیا حضرت جعفر صادق نے ارشاد فرمایا تھا، میں نے پیج کے آخری پیراگراف، پہلا پیج کا آخری پیراگراف جو ہے وہ سارا کر لو۔ رحم فرمائے اور وہ سردار تھے۔ آخری پیراگراف جو ہے اسی پیج کا وہ دوسرے کا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرے کا ہے ان کے دینی و معاشرتی خدمات، کیا خدمات کی انہوں نے؟ دوسرا پیراگراف، اس میں تو انہوں نے یہ انہوں نے دینی و معاشرتی خدمات بتائے بچے، دین کی اور معاشرے کی کیا خدمات کی انہوں نے، یہی ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا کیا کہتے ہیں، تیسرے کا جواب 117 پیج پہ پہلا پیراگراف ہے۔ اس کے بعد چوتھا ہے ان کے بہت داد کی سنت پر عمل کرتے ہوئے۔ ان کے بہت داد والا کس پیراگراف میں نے ابھی آپ کو پڑھایا ہے؟ ہاں جی، یہ پیراگراف مل گیا سب کو، زندہ جاوید ہوں گے؟ جی بیٹے۔ آخری میں ہے کہ علم، آپ رحمت علیہ کی علم و حدیث کے حوالے سے خدمات، کیا کون سے والا؟ جی، آپ لوگوں کو کتاب و سنت کی پیروی اور یہ ساری خدمات۔ بچے وہ والی لائن پہ ایڈ کرنا کہ آپ لوگوں میں کیا کہتے ہیں اتحاد، امت میں اتحاد پیدا کرنے کا جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا تھا، یہاں تک کر لو۔ آپ لوگوں کو کتاب و سنت کی پیروی سے لے کر جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا تھا، یہ 5ویں کا جواب ہے۔ ہو گیا سب کے؟ ٹھیک ہے، یہ ہمارا چیپٹر مکمل ہو گیا، آج کے لیے اتنا کافی ہے، کل ہم ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔